Assalamualaikum friends, welcome back to the brand new vlog. कैसे हैं आप लोग? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड लाइक करें जल्दी जल्दी से। ओके, सुन लिया आपने आयत की बातें? जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। जी तो फ्रेंड्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर। लग ही नहीं रहा कि दिसंबर का आज आखिरी दिन है, 2024 का आज लास्ट डे है और कोई सर्दी नहीं है। +3 टेम्परेचर है हमारा आज यहाँ पे। सो बड़ा मज़े का मौसम है। चलते हैं जी, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। पानी लाना है मैंने कॉस्को से, वो लेके आते हैं और उसके अलावा हम ग्रॉसरी करेंगे क्योंकि हम अपनी सैलरी का वेट कर रहे थे कि सैलरी आ जाए तो फिर असी ग्रॉसरी करन जाइए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैलरी आ गई है और आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कॉस्को। अब आप इंजॉय करें कॉस्को के व्यूज़, वॉलमार्ट के व्यूज़ और एक देसी स्टोर के व्यूज़, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी एक जगह से नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कॉस्को से हमें लेना था पानी और योगर्ट और मेरे ख्याल चीज़ ली है हमने। उसके बाद वॉलमार्ट से कुछ और चीज़ें लेनी थी और फिर गए जी हम एट दी एंड देसी स्टोर पे, क्योंकि वहाँ से मुझे मीट चाहिए था और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो बस आज साल का आखिरी दिन हमने ग्रॉसरी की नज़र कर दिया। तो आप लोग करें जी इंजॉय व्यूज़, हम करते हैं आपसे ज़रा बातें। ओके, हार्ट टू हार्ट टॉक। चलिए जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी और आयत की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आप सब के लिए नया आने वाला साल जो है मुबारक करे और तमाम आप लोगों की जो जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये साल इस्लामिक ईयर नहीं है। इस्लामिक ईयर स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से, लेकिन चूँकि हम लोगों का निज़ाम ज़िंदगी सब कुछ इसी पे चलता है तो ऑब्वियसली इसको भी हमें न्यू ईयर के तौर पे रिकग्नाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सो खैर जी, सबसे पहले हम न्यू ईयर के लिए एक दुआ से स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ये आने वाला साल सबके लिए मुबारक करे। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी हाथ उठा के मेरे साथ दुआ ज़रूर कीजिएगा कि या अल्लाह आने वाला साल सबके लिए बेहतर साबित हो। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको सेहत याब फरमा, जो मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद नसीब फरमा, जो बेटियां अच्छे रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक रिश्ते अता करे। जिन जिन इस्लामी ममालिक में इस टाइम पे जुल्म का कहर बरस रहा है, अल्लाह ताला उन सब ममालिक में अमन कायम करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आए और सब को अल्लाह ताला जो है ना नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और उनको मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्पेशली मेरे लिए ये दुआ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं अपनी अम्मी को उम्रे पे लेके जा सकूं। मुझे बहुत शदीद ख्वाहिश है, बस अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दें और मुझे इस काबिल करें कि मैं उनको उम्रे पे लेके जा सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जी, गुज़रते साल के साथ एक शुक्रिया तो बनता है काफ़ी लोगों का, तो चलें मिल के ज़रा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया मेरे अल्लाह का जिसने मुझे सब हालात का सामना करने की हिम्मत अता की, और शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफ़रत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मज़बूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा किया। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया दरअसल वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया और मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। और शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और ऐसा बना दिया उसे जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
اور اب ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی آیت کے لیے مانگوں گی. آپ بھی اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں ڈھیروں کامیابیاں اور کامرانیاں لکھ دیں. یا اللہ میری اولاد کو مجھ سے بہت 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 اچھی زندگی عطا کریں. یا اللہ میری اولاد کی زندگی میں خوشحالی اور آسانیاں عطا فرمائیں. یا اللہ میری اولاد کو عاجزی، صبر، تحمل، برداشت اور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. So once again, Happy New Year. May the new year bring joy, peace and happiness to you and your entire family. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ نئے سال تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے، پر وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کریں اور ہمیں صبر عطا کریں. آمین ثم آمین. جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی. آج پورے 12 سال ہو گئے میرے ابو کو اس دنیا سے گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین ثم آمین. لیکن ان 12 سالوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں نے انہیں یاد نہ کیا ہو یا جس دن ان کا خیال دل میں نہ آیا ہو. میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں ان کے بارے میں ان کو یاد کرنا بھول جاؤں گی یا ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ میری زندگی میں تو یہ سب ممکن نہیں ہے. کیوں کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی یکجا لکھوں تو بابا جانی. اور یہ سنیں، میں نے کہا بابا جانی اگر جو میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرا بچہ، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی. which is so true. کچھ وقت کے لیے مشکلیں ضرور آتی ہیں اور یہ مشکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کہتے ہیں نا عزیز لوگوں کو ہی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو سکے. کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے. اور ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو بابا بہت شدت سے یاد آتے ہیں. دل کرتا ہے آپ کہیں سے سامنے آ جائیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بغیر جینا کتنا مشکل ہے. آئی مس یو ابو. میرے ابو کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے ابو کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے. یا اللہ میرے ابو کی قبر کی مٹی کو پھولوں کی طرح نرم اور خوشبودار بنا دے. یا اللہ میرے ابو کو جب قبر سے قیامت والے دن اٹھانا تو بغیر حساب کتاب اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں پہنچا دے. آمین ثم آمین. آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم ابو، اس سے بڑی شہرت کیا ہوگی ہمارے لیے. خیر جی، اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین ثم آمین. ان 12 سالوں میں زندگی کے اور جو لوگوں کے رنگ دیکھے ہیں نا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. وہ صحیح کہتے ہیں سارے کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سر پہ ایک چھاؤں کی طرح ہوتا ہے، ایک گھنے سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے. جب وہ سایہ ہٹ جاتا ہے نا تو دنیا جہان کے جو وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی خونخوار جانور بن کے آپ کی طرف اٹھ کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم جو کریں گے ہم اپنے کرتا دھرتا خود ہی ہیں، ہمیں کوئی پوچھ پرت کرنے والا کوئی نہیں ہے. خیر جی، آج ہم آپ سے کوئی سیڈ بات نہیں کریں گے. آج میں اپنے ابو کی یاد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، تو آج ہم انہی کے اصولوں کے مطابق بنائیں گے کہ وہ کہتے ہوتے تھے، میں نے انہی سے سیکھا ہے. میں چھوٹی تھی اس ٹائم پہ خیر، لیکن میری جب دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ابو میرے واپس آئے اور
مطلب ہی واز بیک ان ہز روٹین. تو مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا. پھر میں ابو سے کہتی, میں نے کہا آپ کیسے اتنی جلدی نارمل ہو گئے؟ ابو نے کہا دین دنیا خوشی غمی سب ساتھ چلتی ہے اور سب کو ساتھ چلانا چاہیے, یہی دنیا کا دستور ہے. اگر آپ ایک غم کو لے کے بیٹھ جاؤ گے نا تو دنیا آپ کو کھا جائے گی. تو اس لیے آج ان آخری 12 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں 31 کو کہیں باہر نکلی ہوں, چاہے وہ گروسری کے لیے ہی صحیح, 1-2 کام بھی تھے, وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. لیکن جس بھی صورتحال میں گئی ضرور ہوں کم از کم آج, کیونکہ پہلے ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ 31 کو میں ایسے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گم کر لیتی ہوتی تھی. مجھے دل نہیں کرتا تھا, نہ میں کسی کا فون اٹھاتی تھی, نہ میں کسی سے بات کرتی تھی. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا غم کو انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے, وہ والا حساب تھا. لیکن آہستہ آہستہ انسان آبویسلی سیکھتا ہے, آہستہ آہستہ انسان چیزیں جو ہے سمجھتا ہے, سیکھتا ہے. تو کچھ ٹائم لگا ہے, لیکن اب ظاہر ہے اس بچی کا بھی ساتھ ہے, اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا گھر کی بھی چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں. ویسے تو ضروری تو نہیں تھا کہ گروسری اگر آج نہ ہوتی تو کل, خیر کل تو چھٹی ہے, کل سب کچھ بند ہوگا, لیکن کل نہ ہوتی تو پرسوں ہو جاتی. ایسی کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز نہیں تھی کہ آج ہی آج کرنی تھی. لیکن میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو آؤٹ آف دا وے جو ہے نا, میں جا کے اپنے آپ کو زبردستی میں نے اس کو بھی صبح تیار کیا, خود بھی تیار ہوئی اور میں نکلی ہوں گھر سے کہ اگر میں گھر بیٹھی رہی نا تو میں سارا دن صرف روتی ہی رہوں گی. سو میں وہ کرنا نہیں چاہتی تھی. میں نے ان کے لیے جو پڑھنا تھا وہ پڑھا, اور اس کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا اور میں گھر سے نکلی کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس وجہ سے ہم تھوڑا سا وہ اپنی روٹین سے باہر آئیں گے. ویسے آج میں نے آفس کی بھی چھٹی, ویسے میری کل چھٹی تھی کیونکہ میری ایک چھٹی رہتی تھی سال کی, تو وہ میں نے لینی تھی, تو میں نے کل نہیں لی. میں نے پھر وہ چینج کر کے سواپ کر کے آج کے دن کر دی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کے دن میرے سے کوئی کام نہیں ہونا, اور مجھے یہی تھا کہ میں گھر پہ ہی سارا دن گزاروں گی, میں کہیں نہیں جاؤں گی جیسے کہ میں پچھلے 12 سال میں کرتی رہی ہوں. لیکن میرا خیال ہے یہ میری جیت ہے آج کہ میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے نا کام کیا ہے. لیکن پھر بھی میں نے صبح سوچا تھا, جب میں نکلی تھی گھر سے, میں نے سوچا تھا کہ میں گروسری وغیرہ کر کے آؤں گی گھر, آؤں گی تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر آیت کو لے کے جاؤں گی فائر ورکس دکھانے کے لیے. لیکن میری ہمت نہیں پڑی. وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی ہمت میں نے اس سال کر لی ہے, شاید فائر ورکس دکھانے کی ہمت ہم اگلے سال کریں گے. لیکن کیونکہ بچپن میں جب یہی نیو ایئر آتا تھا یا کوئی بھی عید میلاد النبی ہوگی, 14 اگست ہوگی, تو لڑ جھگڑ کے جو ہے نا ابو سے کہتی ہوتی تھی کہ چلیں نا لائٹیں دیکھنے جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, باہر چلیں, کھانا کھانے جاتے ہیں. حالانکہ پتہ ہوتا تھا اس دن کھانا کھانے کے لیے آپ باہر تو کہیں جا نہیں سکتے, اتنا رش ہوتا تھا. لیکن پھر بھی جو ہے نا کھانا نہ سے ایٹ لیسٹ ابو کو کہتے تھے ابو لائٹیں دکھانے لے چلیں. اور جب تک ابو ماشاء اللہ گاڑی چلاتے تھے یا نہیں بھی چلاتے تھے, اس کے بعد ڈرائیور بھی تھا, تب بھی ابو لے کے جاتے رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا میں سب سے چھوٹی ہوں, میرے سارے بڑے بہن بھائی جو ہے نا مجھ سے بڑے بڑے ہیں. تو میں نے ابو کے ساتھ وہ والا ٹائم گزارا ہے جو ان کی ریٹائرڈ لائف تھی, موسٹلی ان کی ریٹائرڈ لائف میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہی آبویسلی انسان کی ریٹائرڈ لائف میں کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, کافی ہیلتھ وائز بھی انسان کافی ویک ہو جاتا ہے. ابو کے 2 دفعہ بائی پاس ہوا تھا, ابو جو ہے نا شوگر پیشنٹ بھی تھے. سو لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا جب بھی ان کو کہو وہ ضرور لے کے جاتے تھے, ضرور وہ کوشش پوری کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا دن جو ہے نا کسی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے خراب نہ کریں. وہ ہمت کر کے ہمیں لے کے ضرور جاتے تھے. یہ جو ہمت, یہ اسٹرینتھ ہے, یہ انہی کی دی ہوئی ہے, ورنہ مجھ میں ایسی ہمت کہاں سے آتی. سوچیں ایک ایپیلیپٹک انسان جو
ساری زندگی دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا ہو، وہ اتنی ہمت اتنا حوصلہ کہاں سے لے کے آئے گا کہ جس کو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، آج وہ ایک بچی کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور ڈے ون سے اٹھا رہی ہے. مطلب آئی سم ٹائمز وانٹ ٹو ریئلی اپریشیٹ مائی سیلف. اگر ابو ہوتے تو شاید وہ اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کرتے. ایون میری امی بھی کرتی ہیں، کل بھی وہ یہی بات کر رہی تھی کہ تم اتنی ہمت والی ہو، تم اتنی حوصلے والی ہو، تم یہ سارے کام خود اکیلے کر رہی ہو، ایک بچی کو بھی پال رہی ہو، اس کے بعد اپنی جاب بھی کرتی ہو. بہت ساری فزیکل وہ کہتے ہیں نا ایشوز ہیں، دیکھنے میں نہیں لگتا. کسی سے فرسٹ ٹائم آپ ملیں تو اس کو بھی یہ چیز آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن دیر آر سو مینی تھنگس کہ جن کی وجہ سے میری بہت ساری چیزیں ہیں جو میری لمیٹیشنز بن جاتی ہیں. میں گاڑی ایسی جگہ پہ پارک کر سکتی ہوں جہاں پہ کوئی جو ہے نا ٹرالی کا وہ پاس ہو، تاکہ میں اگر والمارٹ میں جا رہی ہوں تو میں وہ ٹرالی جو ہے باہر سے لے کے جا سکوں، کیونکہ آبویسلی اگر اسٹرالر باہر سے لے کے جاؤں گی تو گروسری رکھوں گی کیسے، لے کے کیسے آؤں گی. پھر اس کے بعد مالز میں جانا، بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ میں نہیں چاہ کے بھی نہیں جا سکتی، لائک اسٹیئرز نہیں میں زیادہ چڑھ سکتی. سو بہت ساری چیزیں آئی نو اٹس ہارڈ ٹو ایون ایکسپلین کہ ایشوز کیا کیا ہیں، لیکن میں اس کو اپنے سر پہ اتنا زیادہ سوار نہیں کرتی. کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کر کے بھی میں کوشش کروں کہ میں وہ چیزیں خود سے مینیج کر سکوں. آج بھی جب میں گروسری لے کے آئی ہوں نا، میں نے آپ کو بتایا میں نے کاسکو سے پانی پک کرنا تھا، آپ کے سامنے ہی کیا بھی ہے، لیکن مجھے نہیں تھی پتہ نہیں تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہوگی. جب میں ابھی گروسری اندر لے کے آنے کے لیے میں سارا رستہ یہی سوچتی آئی ہوں کہ اتنی ٹھنڈ ہے، میں اوپر والوں کو کہوں گی کیا وہ اپنی گاڑی موو کر لیں تو میں گروسری آرام سے اندر لے آؤں گی. پھر میں نے کہا یار کسی کو کیا ہی بادر کرنا ہے، گاڑی کھڑی کی آرام سے جو ہے. اب 3 جگہ سے گروسری کی، آپ کو پتہ ہی ہے اچھی بھلی جو ہے نا گروسری ہو جاتی ہے انسان کی، تو وہ لے کے اندر آنا اٹ واز سچ اے ہارڈ تھنگ، بٹ آئی ٹرائیڈ اینڈ آئی ڈیڈ، آئی مینیجڈ. سو پینک ہوتی ہوں لیکن سلوشنس بھی نکل آتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے جب سے اس بچی کی ذمہ داری سنبھالی ہے میں گری نہیں ہوں، مجھے چوٹ نہیں لگی ہے، اتنی شدت سے نہیں لگی ہے کہ میں بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا تھوڑی بہت لگتی رہتی ہیں. ابھی چھوٹی عید پہ بھی میرا پاؤں ٹویسٹ ہو گیا تھا تو 3-4 دن کے لیے پرابلم ہو گئی تھی، لیکن اسٹل الحمدللہ کوئی ایسا میجر چیز نہیں ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا نظام زندگی رک جائے اس چیز سے. تو الحمدللہ جی، ہمت کرنے سے میں گھبراتی نہیں ہوں، کوشش پوری کرتی ہوں اپنی، جو کام جہاں تک ہمت کر سکتی ہوں جو ہو سکتا ہے وہ کر لیتی ہوں. اگر 10% بھی وہ کہتے ہیں نا چانس ہو کہ یہ کام میں خود کر سکتی ہوں تو وہ میں ضرور کرتی ہوں. بٹ کچھ چیزیں ہیں جن پہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہیں جی مجھے جیسے اسٹیئرز نہیں ہوتی جو خالی ایسے اسٹیئرز ہوتی ہیں اوپر کسی ایسے ہی روم میں جانے کے لیے، وہ اسٹیئرز میں نہیں چڑھ سکتی. بھائی جو نہیں کر سکتی وہ نہیں ہی کر سکتی، لیکن جو کر سکتی ہوں کوشش کرتی ہوں اس کو مینیج کرنے کی، اس کو کرنے کی، اپنی طرف سے ہمت پوری کرتی ہوں. باقی ہمت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ کہتے ہیں نا اس سے 1 گنا مانگیں گے تو وہ آپ کو 10 گنا دے گا. لیکن اس ہمت، اس اسٹرینتھ میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ میرے پیرنٹس کا ہے. اگر وہ مجھے وہ کہتے ہیں نا ایپیلیپٹک پیشنٹ سمجھ کے، معذور سمجھ کے وہ پڑھاتے ہی نہ، بھیجتے ہی نہ کہیں پہ، پڑھائی نہ کرنے دیتے، تو پھر تو شاید میں زندگی بھر وہ کہتے ہیں نا سر اٹھا کے جی نہ سکتی. تو یہ سب سے بڑی جو مجھے دولت انہوں نے دی ہے نا وہ میری پڑھائی کی صورت میں دی ہے، جس نے مجھے کانفیڈنس دیا ہے، جس نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے، جس نے مجھے آگے بڑھنے کا ہمت دیا ہے، حوصلہ دیا ہے. ورنہ اکیلے لائک آپ کہہ لیں کہ یہ پڑھائی کرنا، پھر جاب کرنا، بچے کو سنبھالنا، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جیسے مطلب ایک یوٹیوب چینل بھی اٹس لائک اے فل ٹائم جاب. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے ایسے ویڈیو بنا لی اور آپ اس کو ایڈٹ کر لیں، 10 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، ایسے نہیں ہوتا.
ہر چیز ٹائم لیتی ہے، اس کے لیے بیک اینڈ پہ کتنی میری ریسرچ ہوتی ہے، کتنی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں جو ٹیک یوٹیوبرس کی ہوتی ہیں، جس سے میں سیکھتی ہوں، تو پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ. سو وہ ساری جو بیک اینڈ پہ وہ کہتے ہیں نا ورکنگ ہوتی ہے، وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ بس ویڈیو کے کلپس بنا لیے اور اس کے اوپر وائس اوور کر دیا اور بس اس کو چڑھا دیا. ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی کافی جو ہے نا وہ ریسرچ اور کافی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ کوئی بھی پروفیشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پڑھائی ہے، کوئی جاب ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، ظاہر ہے جو جاب ہے اس جاب کے لیے بیک اینڈ میں آپ پڑھائی کرتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، تو ہی آپ کو وہ جاب ملتی ہے. اگر میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ پیرول کا ڈپلومہ نہ کیا ہوتا تو میں پیرول اسپیشلسٹ کی جاب نہ کر رہی ہوتی. سو اسی طرح کوئی بھی پروفیشن ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، چاہے یوٹیوب ہی صحیح ہے، سوشل میڈیا کا کوئی بھی چیز ہے نا، تو اس پہ آپ کو پراپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے. آپ صرف وہ منہ اٹھا کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے تو آپ ویڈیوز ڈالنا نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کی کاپی کرتے رہیں آپ، تو وہ آپ 2 دن کر سکتے ہیں، 4 دن کر سکتے ہیں، 6 دن کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا مطلب کتنا آپ کسی کی کاپی کر لیں گے؟ اور جب اوریجنل چیز مارکیٹ میں موجود ہے تو لوگ کاپی کیوں لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں گے کیوں وہ آپ کی ویڈیوز؟ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے نا سوچنا پڑتا ہے. کوئی بھی کسی بھی چیز میں وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی بھی چیز کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرنے سے پہلے 10 دفعہ انسان وہ چیز کے بارے میں سوچتا ہے. تبھی جا کے آپ کو موٹیویشن آتی ہے، تبھی جا کے آپ کی ہمت بنتی ہے کہ ہاں بھیا میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈسکس یور پرسنل لائف آن سوشل میڈیا. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہی جو ہے نا، جو پہلے بھولے بھٹکے کبھی وہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا سو کالڈ رشتے دار بھولے بھٹکے فون کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو سنگن چاہیے ہوتی تھی، ان کو پوچھنا ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. اب چونکہ میں ویڈیوز بناتی ہوں ایوری ڈے، میرے ولاگز ڈلتے ہیں، تو وہ ایوری ڈے کی ان کو پتہ لگ جاتا ہے جو چیزیں. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ 20 منٹ کے ولاگ میں 24 گھنٹے کی لائف نہیں دکھاتی ہوں. other than these 20 minutes, what I do in my life and what I do in my personal life, they don't know that. لیکن ان کو جو نیم حکیم والی سنگن چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ان کو مل جاتی ہے اس سے 20 منٹ کی ویڈیو سے بھی. سو اس لیے وہ بادر نہیں کرتے کہ وہ کال کریں یا وہ جو ہے نا رابطہ کر کے پوچھیں کہ بھئی کیا حال ہے، کیا ٹھیک ہو نہیں ٹھیک ہو. جیسے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، مطلب اگر میں روؤں تو بھی آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، نہ روئیں، اپنی بیٹی کی طرف دیکھیں، اس کو اپنی وہ جو ہے نا موٹیویشن بنائیں. سو مطلب یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے، آپ کو پش کر سکے. جس طرح وہ انکل آنٹی ہیں، اس دن انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ٹائرز کی وجہ سے اتنی پریشان تھی، انہوں نے مجھے کال کی، نیکسٹ ڈے اپنے گھر بلایا. انہوں نے کہا جو بھی ہے جس طرح بھی ہے بس اٹھ کے آ جاؤ. یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کے وہ ٹائرز کا ایشو سالو ہو جائے گا نہیں ہوگا، کیونکہ اوبیسلی ان کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. لیکن میں گئی ہوں وہاں پہ، وہ پرابلم بھی سالو ہوگی، اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا. تو یہ کوئی انسان آپ کے لیے کر سکتا ہے. ہر کسی میں اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں. اور اشفاق احمد صاحب نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے رشتے توڑ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگلے کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیں کہ اس نے یہ کیا کیوں تھا. اور اس سال نے مجھے سکھایا ہے کہ کوئی بھی اچانک سے بدل سکتا ہے، چاہے رشتہ کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو. اور بعض رشتے ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو اس حد تک زچ کر دیتے ہیں نا کہ مڑ کے دیکھنا تو دور کی بات، مطلب انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس گلی انسان کو دوبارہ جانا بھی چاہیے. تو خیر، جو کہتے ہیں نا جو ہمارے رابطے میں خوش ہیں وہ اچھے ہیں، جو نہیں خوش وہ اپنے گھر اچھے، ہم اپنے گھر اچھے.
بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر اور ہمت ایسے ہی بنائے رکھے کہ لوگوں کی باتوں کے بارے میں پرواہ کرنا بھی چھوڑ دوں میں، بس اپنی لائف کے بارے میں انسان سوچے. اور آج کل کا دور ہی یہی ہے، اپنے سے جڑے امیجیٹ جو آپ کے رشتے ہیں نا، صرف انہی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اور کوئی آپ کو اس حد تک سمجھ بھی نہیں سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ لوگ آپ کو ترقی کرتا دیکھ سکتے ہیں، اور نہ وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. وہ صرف آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، صرف آپ کو روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، صرف آپ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. یہی آج کل کا المیہ ہے، لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت روتے رہیں، ہر وقت گڑ گڑاتے رہیں، ہر وقت جو ہے نا مایوس رہیں، اور ہر وقت پریشانی میں رہیں، تو ان کو دلی خوشی ملتی رہے گی. لیکن اگلے سال سے ہم نے ایسی کوئی خوشی کسی کو دینی جی نہیں. سن لو تسی، اوکے؟ یہ آپ کے ساتھ میں وعدہ کر رہی ہوں کہ اگلے سال ہم نے کسی کو ایسی خوشی دینی نہیں ہے. اور کہتے ہیں نا، کر لو جو کرنا نے، سڑو شریکو سڑو. کیونکہ ان دنیاوی چیزوں کے لیے مجھے اب نہ خوشی ہوتی ہے اور نہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہائے ہائے اس نے 2 گھر لے لیے، اس نے 4 گھر لے لیے، میرے پاس تو ایک بھی گھر نہیں ہے. مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا نا تو اس دنیا میں ملنا ہوا تو اس دنیا میں ملے گا، نہیں ملے گا تو اگے جا کے تے اللہ میاں دین گے ہی نا، کوئی نکی جی چونپڑی تے انشاءاللہ دین گے ہی، تو ہم اسی میں خوش ہیں، اتنے میں ہی ہم خوش ہیں. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، 60 سال 70 سال میکسیمم یہ ایج لمٹ ہے آج کل، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. وہ پرانے لوگ تھے جو 80 سال 100 سال گزار کے چلے گئے ہیں. اب ہمارے والی جو جنریشن ہے نا، یہ جس کو ملینیلز کہتے ہیں 1981 سے 1996 تک، اسی تے ہمارے آن تو بعد جڑیاں جنریشن آئی ہیں، جنریشن زی، جنریشن الفا. آج جنریشن الفا کا بھی آخری دن ہے، 2010 سے 2024 تک جو بورن ہوئے ہیں وہ جنریشن الفا کہلا رہے ہیں. کل 2025 پہلی جنوری سے جو ہے نا جنریشن بیٹا سٹارٹ ہو جائے گی. پتہ نہیں کوئی کھپی ہے، بٹ جو بھی ہے تو ہے ظاہر ہے یہ بھی کسی کی ایجاد ہی ہے. خیر چلے جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. اخیر ہماری گراسری کمپلیٹ ہوگی 3 سٹوروں میں گھومنے کے بعد، کاسکو، والمارٹ، اور یہ ہے جی آخری دیسی سٹور جہاں پہ ہم آئے ہیں. تو بس ہو گئی اب ہماری، بالکل بس، جسے کہتے ہیں نا دی اینڈ، وہ والا ہو گیا. میرے لٹرلی پیروں میں اتنا شدید قسم کا درد ہو رہا ہے کیونکہ بیچ میں ہم کہیں اور بھی گئے ہیں، اور صبح میرا خیال ہے 10:30 11 بجے کے ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ابھی لٹرلی شام کے 8 بجنے والے ہیں، اور میں اب جا کے جو ہے نا یہ چیزیں پک کر کے اس کے بعد میں گھر گئی ہوں. تو اب بس ہوگی، اب لٹرلی بس ہوگی ہے میری. سو خیر جی، امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ کو اگین ہیپی نیو ایئر. ہمارے لیے تو نیا سال نئے سال کی طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمت کی ہے ہم نے اس دفعہ. وہ کہتے ہیں نا روٹین سے ہٹ کے تھوڑا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور ہمت دے، اگلے سال میں اور کامیابیاں عطا کرے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آیت کو ہمیشہ خوش رکھے، مجھے صحت تندرستی دے تاکہ میں اس کی ذمہ داری جو ہے نا اچھے طریقے سے نبھا سکوں. جب تک وہ اپنے قابل نہیں ہو جاتی تب تک اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے رکھے کہ میں اس کے لیے جو ہے نا جو کرنا چاہتی ہوں وہ ایٹ لیسٹ کر پاؤں. صرف صحت اور تندرستی اور وہ کہتے ہیں نا ہمت رہے، کسی کی محتاجی نہ ہو، تو الحمدللہ سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. خیر جی، یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اب ہم آپ سے اگلے سال، اوکے؟ اس سال نہیں، اب ہم آپ سے ملیں گے، اوکے؟ ملنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا. آپ کو آلریڈی نیا سال شروع ہو چکا ہے، بٹ ہمارے ابھی بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ باقی ہیں. چلے جی، مجھے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہنس کے جو ہے نا نئے سال کا استقبال کریں. ٹیک کیئر.